Hello everyone. So today we are going to discuss microservices architecture and distributed systems. This is Hadroli. So first of all, we have to see what are microservices. So microservices is an architectural style where applications are built as a collection of small, independent and loosely coupled services. सो माइक्रो सर्विसेज को हम इस तरह से इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि माइक्रो सर्विसेज एक हमारे पास आर्किटेक्चर है जिसमें हम एक बड़ी एप्लीकेशन, एक पूरी एप्लीकेशन को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, स्मॉल सर्विस में डिवाइड करते हैं और वो एज अ स्मॉल सर्विस एक पूरी एप्लीकेशन मिलके बनाती हैं। अभी इधर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक पूरी एप्लीकेशन है ये, ठीक है, लेट्स से एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, जिसका शॉपिंग कार्ट, डिस्काउंट, ऑर्डरिंग एंड कैटलॉग ये सारी एक डिफरेंट सर्विस है, ठीक है, और हर सर्विस एक माइक्रो सर्विस के तौर पे काम कर रही है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। सो माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर इस चीज़ पे बिल्ट है कि डिफरेंट चीज़ों को आप डिफरेंट सर्विसेज के में पैक करके उन पे आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। इस पे हम आगे जाके डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो सर्विसेज है क्या चीज़, ठीक है। अभी ये केस इसकी की करेक्टरिस्टिक्स हैं स्केलेबिलिटी और इंडिपेंडेंस, क्योंकि स्केलेबिलिटी की इस वजह से कि हर सर्विस दूसरी सर्विस से इंडिपेंडेंट वर्क करेगी। तो ये होगा कि आप किसी एक स्पेसिफिक सर्विस को लाइक ऑर्डरिंग को आप स्केल अप करना चाहते हैं या स्केल डाउन करना चाहते हैं, वो आप ऑर्डरिंग की सर्विस को कर सकेंगे और इससे आपके बाकी सर्विसेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा क्या, इंडिपेंडेंस, हर सर्विस दूसरी सर्विस से इंडिपेंडेंट वर्क करेगी, ठीक है। समझ लें कि ये अलग से पैक है, ये सर्विस अलग से पैक्ड है, ये सर्विस अलग से पैक्ड है, ये सर्विस अलग से पैक्ड है। तो इसमें आप कोई चेंजिंग करोगे तो इसमें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अभी देखो मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। अभी माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के आने से पहले मोनोलिथिक आर्किटेक्चर था, ठीक है। कंपनीज जो थी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को यूज़ कर रही थी, लेकिन फिर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में बड़े कॉन्स्टेंट्स थे, बड़ी मुश्किलात थी, तो उस वजह से फिर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की तरफ कंपनीज ने फिर एक टाइम पे मूव किया। अभी मोनोलिथिक क्या होता है? मोनोलिथिक ये होता है कि हमारे पास पूरी एप्लीकेशन एक सिंगल जगह पे वर्क कर रही होती है, ठीक है। लाइक हमारी एप्लीकेशन का यूआई, हमारी एप्लीकेशन की बिजनेस लॉजिक, डाटा एक्सेस लेयर, फ्रंट एंड बैक एंड, ये सब चीज़ें एक जगह पे ही पड़ी होती हैं और हम कुछ और उनके लिए डेटाबेस भी एक होता है। सारी चीज़ें एक डेटाबेस से कनेक्ट होती हैं। इस डेटाबेस में सब कुछ यूज़र की इंफॉर्मेशन, यूज़र के नाम वगैरह सब कुछ इसी डेटाबेस में स्टोर होगा, ठीक है। इसके अलावा से इसी डेटाबेस में हमारे पास ऑर्डर्स की डिटेल्स भी इसी डेटाबेस में स्टोर होंगी, तो एक ही डेटाबेस इन सब के लिए होगा, ठीक है। और ये होगा कि अभी एक यूआई में हम कोई चेंज कर रहे हैं या डाटा एक्सेस लेयर में या किसी और जगह पे हम कोई चेंज कर रहे हैं, तो ये बहुत था कि इससे हमारे पास दूसरी चीज़ों पे भी फ़र्क पड़ सकता था। लाइक लाइब्रेरीज़ वगैरह क्या इनकम्पेटिबल हो सकती हैं लाइब्रेरीज़, ठीक है। इस चीज़ के लिए डाटा एक्सेस लेयर के लिए हमें कोई और लाइब्रेरी यूज़ हो चाहिए थी, लेकिन बिज़नेस लॉजिक के लिए वो लाइब्रेरी का कोई और वर्जन चाहिए था। तो यहाँ पे कंपैटिबल नहीं होंगे एक दूसरे से ये लाइब्रेरीज़, तो यहाँ पे बहुत बड़ा इशू आ रहा था इस चीज़ में। और ये कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हमारे पास तब नहीं यूज़ हो सकता था जब हमारे पास वेबसाइट पे हमारी एप्लीकेशन में यूज़र्स एक टाइम पे बड़े ज़्यादा यूज़र्स आ रहे हैं, तो उन सब यूज़र्स को एक टाइम पे हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से माइक्रो सर्विसेज की तरफ कंपनीज गई कि हर सर्विस को, यूआई को, बिजनेस लॉजिक को, पेमेंट गेटवेज को, इन्वेंट्री को, हर चीज़ को उनने क्या किया कि एक डिफरेंट सर्विस में, एक सेपरेट सर्विस में पैक किया, ठीक है। और हर सर्विस का डेडिकेटेड डेटाबेस होगा जिसमें उस डेटाबेस में सिर्फ उसी सर्विस के इंफॉर्मेशन स्टोर होगी।
ہر مائکرو سروس ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ورک کرے گی. ٹھیک ہے, ابھی ایک مائکرو سروس میں آپ کوئی لائک آپ پیمنٹ گیٹ وے میں کوئی چینجنگ کر رہے ہو, اس سے باقی سروسز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ چیز مائکرو سروس کا آرکیٹیکچر تھا, اور مونولیتھک سے یہ اس طرح سے بہتر تھا, تو کمپنیز نے پھر ایک ٹائم پہ موو کرنا تھا مائکرو سروس پہ. لیکن جب بندہ اسٹارٹنگ میں بگننگ میں ورک کر رہا ہوتا ہے تو شروع میں ہم شروعات مونولیتھک سے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جا کے ہم مائکرو سروس پہ شفٹ ہوتے ہیں جب ہمارے پاس اپلیکیشن میں یوزر زیادہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, زیادہ لوگ ایک ٹائم پہ فیچ کر رہے ہو انفارمیشن وغیرہ, تو تب ہمیں مائکرو سروس پہ شفٹ کرنا ہوتا ہے. اور مونولیتھک میں یہ تھا کہ آپ نے ایک چیز جس لینگویج میں کی, اس سب کو آپ اسی لینگویج میں کرنا تھا. لیکن مائکرو سروسز میں یہ نہیں, آپ ڈفرینٹ لینگویجز ڈفرینٹ سروسز کے لیے یوز کر سکتے تھے. ابھی مائکرو سروسز ہی کیوں؟ مائکرو سروسز اس لیے کہ ہم جیسے کہ لائک آپ سمجھ لیں کہ ہمارے نا اس ٹائم پہ ویب سائٹ پہ یوزرز کا بڑا رش ہے. ٹھیک ہے, یوزرز آ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی چیز بائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یا پیمنٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ بڑے یوزرز ایک ٹائم پہ, تو پیمنٹ والی سروس کو ہم کیا کر لیں گے, اسکیل اپ کر لیں گے. ٹھیک ہے, وہ زیادہ یوزرز کو ایک ٹائم پہ ہینڈل کر سکے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہم یہ تھا کہ ہم کسی ایک اسپیسیفک سروس کو اسکیل اپ اسکیل ڈاؤن کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. فاسٹر ڈپلائمنٹ. ٹھیک ہے, ابھی ہر سروس پہ ایک الگ ٹیم ورک کرے گی. ٹھیک ہے, فرنٹ اینڈ پہ, بیک اینڈ پہ, پیمنٹ پہ, ہر چیز پہ ایک الگ ٹیم ورک کرے گی, تو ٹیم ایک بیٹر ورک کر سکے گی اور ہمارا کام بھی تیز ہوگا. فالٹ آئسولیشن. ابھی یہ کہ ایک سروس میں ہمارے پاس کوئی فالٹ آ گیا, پیمنٹ میں بھی فالٹ آ گیا. ٹھیک ہے, پیمنٹ نہیں ہو پا رہی, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ پوری اپلیکیشن پہ آپ کا فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, صرف پیمنٹ والی پرٹیکولر سروس میں آپ کا مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہو الگ سے. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کوئی چینجنگ کرو گے, اس کا باقی چیزوں پہ اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, اب یہ کہ اگلی چیز ہے ٹیکنالوجی ڈائیورسٹی. ٹھیک ہے, ابھی ایک سروس کو آپ نے ایک ٹیکنالوجی سے بنایا ہے, لیکن آپ یہ کرو گے دوسری سروس کو دوسری ٹیکنالوجی سے آپ بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے, ایک سروس یہ ہوگا کہ اس کے لیے یہ لینگویج سب سے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, فرنٹ اینڈ کے لیے لائٹ سے ریئیکٹ بہت بیسٹ ہے, آپ فرنٹ اینڈ کے لیے ریئیکٹ یوز کر لیا. ٹھیک ہے, ابھی بیک اینڈ کے لیے آپ کو ایک اچھی جو بیک اینڈ کے لیے سروس سب سے بیسٹ ہے وہ یوز کر لو گے. ڈیٹا بیسز کے لیے آپ سب سے بیسٹ ڈیٹا بیس جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو, مونگو ڈی بی, مائی ایس کیو ایل, جو مرضی آپ کا, تو آپ کی مرضی ہوتی ہے جس سروس میں جو چیز آپ یوز کرو اس کا دوسری سروسز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ابھی اس کی ریئل ورلڈ اپلیکیشنز ہم دیکھ لیتے ہیں, تو کمپنیز لائک نیٹ فلکس, امیزون, اوبر, ابھی جب ان کے پاس ویب سائٹ پہ رش زیادہ ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ ان چیزوں کو ہینڈل کرنا مشکل تھا, تو مونولیتھک سے ہم نے کیا کیا, مائکرو سروسز پہ شفٹ ہوئے. اور نیٹ فلکس ہمارے پاس ایک سب سے اچھی مثال ہے مائکرو سروسز کو سمجھنے کے لیے. اس پہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ نیٹ فلکس کس طرح سے مائکرو سروسز کے آرکیٹیکچر کو فالو کر رہا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کور کنسیپٹس ان مائکرو سروسز. ٹھیک ہے, ابھی پہلا کمپوننٹ ہے سروس ڈیکمپوزیشن. ٹھیک ہے, ابھی ایک بڑی اپلیکیشن کو اسپیسیفک بزنس اسپیسیفک سروسز میں آپ ڈیکمپوز کرو گے. ٹھیک ہے, بریک ڈاؤن کرو گے. لائک ای کامرس کی ہمارے پاس اپلیکیشن ہے, تو ہم انوینٹری کی مینجمنٹ کے لیے ایک الگ سے سروس بنائیں گے, پیمنٹ کے لیے الگ سے بنائیں گے, یو آئی کی سروس الگ ہوگی, یوزر کی سروس الگ ہوگی. تو ہر چیز کی ایک اسپیسیفک چیز کی ہم ایک الگ سے ایک سروس بنا لیں گے. ابھی کمیونیکیشن, ابھی ساری سروسز جو ہیں ان کو ایک دوسرے سے کمیونیکیشن بھی تو کرنی ہے, تو اس کے لیے ہم ریسٹ اے پی آئیز کو یوز کر سکتے ہیں, جس سے کیا ہوگا کہ پیمنٹ والی سروس جو ہے انوینٹری سے کمیونیکیٹ کر سکے گی. ٹھیک ہے, ابھی دیکھنا کہ انوینٹری میں کتنی چیزیں ہمارے پاس, اور پیمنٹ کو, یوزر سروس کو, ان تینوں کو ملانے کے لیے ہم ریسٹ اے پی آئیز کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس میسیج بروکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ان تینوں کو آپس میں ابھی یہ ہوتا ہے کہ میسیج بروکر جو ہوتا ہے وہ انفارمیشن اپنے پاس اسٹور کرتا ہے, اور کسی بھی سروس نے وہاں سے کوئی بھی انفارمیشن فیچ کرنی ہو, جب بھی وہ اس کے پاس ٹائم ہو وہاں سے ایزیلی فیچ کر سکتا ہے. ابھی مائکرو سروسز نا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز یوز ہوتی ہیں.
تو مجھے سب سے بیسٹ جو لگی وہ کنٹینرز کی ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. ابھی سب سے پہلے یہ ہے کہ ابھی ہر سروس ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے. ہر سروس دوسری سروس سے انڈیپینڈنٹ ہے. تو ہم اس کو ایک نام دیتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایک گھر ہے اور آپ نے شفٹنگ کرنی ہے، تو آپ سب چیزیں جو ہیں ایک ساتھ ایک جگہ ہی نہیں گاڑی میں ڈال دیں گے. آپ نے ہر چیز کو الگ سے پیک کرنا ہے، اس کو پیک کر کے آپ نے اسٹور کرنا ہے گاڑی میں. تو ڈاکر بھی یہاں پہ آتا ہے، ٹھیک ہے. ابھی آپ کی اپلیکیشن کے ڈفرینٹ کوڈ ہیں، ڈپینڈنسیز ہیں، اتنا کچھ ہے. آپ کیا کرو گی، ایک ہر سروس کی ڈپینڈنسیز کوڈز کو آپ ایک ڈاکر کے تھرو ایک کنٹینر بناؤ گے. اس کنٹینر میں اس سروس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں آپ ڈال دو گے، اس کے کوڈ ڈپینڈنسیز سب کچھ آپ نے اس اسپیسیفک کنٹینر میں ڈال دیا. اور کنٹینر سمجھ لو یہاں پہ ایک سروس ہے، اس سروس کو آپ نے کنٹینر میں ڈال دیا، ٹھیک ہے. اور سمجھ لو کہ ایک بڑی اپلیکیشن ہے، بڑی اپلیکیشن کی سمجھ لو 4 ہمارے پاس سروسز تھی. ان چاروں سروسز کے لیے ایک الگ سے ڈاکر کے تھرو ہم کیا بنائیں گے، کنٹینر بنائیں گے، 4 کنٹینرز. اور ہر کنٹینر میں اس سروسز سے ریلیٹڈ جو کوڈ ڈپینڈنسیز وہ سب کچھ اس چیز میں پیک ہوگا، ٹھیک ہے. فرنٹ اینڈ کا الگ سے کنٹینر بن گیا، بیک اینڈ کا الگ سے کنٹینر بن گیا، پیمنٹس کا الگ سے کنٹینر بن گیا، ٹھیک ہے. یہ ڈاکر کے تھرو ہم نے کنٹینرائز تو کر دیا پوری اپلیکیشنس کو. ہر اسپیسیفک سروس کو الگ سے کنٹینر میں ہم نے پیک کر لیا. لیکن ابھی یہ کہ ان سب کنٹینرز کو ایک ساتھ مینیج کرنا ہے، ٹھیک ہے. ابھی اس کے لیے ہمارے پاس کانسیپٹ یوز ہوتا ہے کیوبرنیٹیز کو، ٹھیک ہے. ان سب کنٹینرز کو ڈپلائمنٹ کے لیے اسکیل اپ کرنا ہے، کس سروس کو کس کنٹینر کو اسکیل اپ کرنا ہے، اسکیل ڈاؤن کرنا ہے، کو مینیج ایک ساتھ سے مینیج کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیوبرنیٹیز کے کانسیپٹ یوز ہوتے ہیں اورکسٹریشن کا. بیسیکلی اس چیز کو ہینڈل کرتا ہے کیوبرنیٹیز بیسیکلی ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ہمارے پاس سب ڈاکر سے تو ہم بیسیکلی کنٹینر بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایک جگہ پیک کرتے ہیں. لیکن کیوبرنیٹیز ان سب کو مینیج کرتا ہے ایک جگہ پہ، اورکسٹریٹ کرتا ہے. لائک ابھی ہمارے پاس سمجھ لیں کہ پیمنٹ والی گیٹ وے پہ ہمارے پاس زیادہ رش ہے، زیادہ یوزرس پیمنٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. تو ہم کیا کریں گے، کیوبرنیٹیز کے تھرو آٹومیٹیکلی ہوگا، یہ کیوبرنیٹیز کے تھرو آٹومیٹیکلی اس کو اسکیل اپ کر دے گا پیمنٹ والے کنٹینر کو، ٹھیک ہے. اور باقی کسی اگر کو اسکیل اپ باقی اگر کسی سروس پہ اتنی رش نہیں ہے اور اس کو اتنا ضرورت بھی نہیں ہے تو اس کو اسکیل ڈاؤن کر لے گا. یہ آٹومیٹیکلی یہ کیوبرنیٹیز کرتا ہے. اور اس کے علاوہ سروس ڈسکوری، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمیں ڈفرینٹ سروسز ہیں اور ایک سروس کو دوسری سروس کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. میرے پیمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیک اینڈ ہے، فرنٹ اینڈ ہے، انوینٹری والی سروس ان سب کا ان دوسرے کو رابطے کے لیے، یا جیسے کہ ہم ایک اور اپنے پاس سروس ایڈ کرتے ہیں تو باقی سروسز کو سروس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے لیے سروس ڈسکوری کے ڈفرینٹ ٹولز ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ کہ کیوبرنیٹیز کس طرح سے مائکرو سروسز کو مینیج کرتا ہے. ابھی کیوبرنیٹیز کا آپ کو کنسیپٹ یاد ہونا چاہیے کہ کیوبرنیٹیز ڈفرینٹ کنٹینرز کو مینیج کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور کنٹینر ہمارے پاس ہر اسپیسیفک کنٹینر میں اسپیسیفک اپلیکیشن ہوگی، اسپیسیفک سروس ہوگی، ٹھیک ہے. لائک چار ہمارے پاس کنٹینر ہے، ہر کنٹینر ہمارے پاس کیا ہوگی، اسپیسیفک اپلیکیشن، اسپیسیفک سروس ہوگی. اور وہ ڈاکر سے بنے گی. اور پھر کیوبرنیٹیز سارے اس کو کنٹینرز کو مینیج کرتا ہے. ابھی دیکھ لیں یہ ادھر ایک اپلیکیشن ہے ہمارے پاس. اس اپلیکیشن میں ہمارے پاس کیوبرنیٹیز کے تھرو ابھی سمجھ لیں کہ یہ بھی سروس ہے، پیمنٹ کی، کسٹمر کی، ایک آرڈر کی، یہ 3 سروسز ہیں. ابھی ڈاکر کے تھرو ہم نے ڈاکرائز کنٹینرائز کر دیا، ٹھیک ہے. آرڈر کو الگ سے کنٹینر میں ڈال دیا ہم نے، آرڈر والی سروس کو کسٹمر کو الگ سے کنٹینر میں ڈال دیا، پیمنٹ کو الگ سے کسٹمر میں پیمنٹ والی سروس کو الگ سے ڈاکر کے کنٹینر میں ڈال دیا، ٹھیک ہے. یہ تینوں ہمارے پاس کیا ہوگی، کنٹینرائز ہیں، کنٹینرز ہیں. 3 کنٹینرز بن گئے جن کو ہم ڈاکر کی مدد سے بنایا. ابھی اے پی آئی گیٹ وے اپلیکیشن کا، جس سے ہم اے پی آئی کے تھرو کسی سروس سے بھی ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور ایک سروس ڈسکوری ہے جس کو ابھی ہم نے ڈاکرائز کی ہے، کنٹینرائز کی ہے ڈاکر کے تھرو. اور سروس ڈسکوری سے ہم ڈفرینٹ سروسز کو ڈسکور کر سکتے ہیں. اور یہ کیوبرنیٹیز ہے. یہ
یہ سارے کنٹینرز جو ہیں نا سمجھ لے ایک شپ میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس شپ کو کیوبرنیٹیز کہتے ہیں. کیوبرنیٹیز اس پورے شپ کو کنٹرول کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ڈفرینٹ کنٹینرز ہیں. ابھی کیوبرنیٹیز سمجھ لیں کہ پیمنٹ والے پہ یا آرڈر والے میں ڈفرینٹ لوگ ایک ٹائم پہ آرڈر کر رہے ہیں. کیوبرنیٹیز آٹومیٹیکلی کیا کرے گا کہ اس چیز کو سینس کرے گا کہ یار آرڈر والی نا یہاں پہ بڑی رش ہے، ابھی ڈفرینٹ لوگ آرڈر کر رہے ہیں، تو اس کنٹینر کو نا کیا کرے گا، اسکیل اپ کر دے گا، اس سروس کو اسکیل اپ کر دے گا. یہ سب کچھ کیا کیوبرنیٹیز مینیج کرتا ہے. کیوبرنیٹیز ان سب سروسز کو ایک ٹائم پہ مینیج کرے گا. ابھی مائکرو سروسز کے ہمارے پاس بینیفٹس کیا ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اسکیلیبلٹی. مائکرو سروس ہم کسی بھی انڈیویجول سروس کو اسکیل اپ اسکیل ڈاؤن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فیلئر ریزیلینس ہے، ایک سروس جب فیل ہو جاتی ہے اس کا اثر دوسری سروس پہ نہیں پڑتا. مونولتھک میں ابھی ایک سروس آپ کی فیل ہوگی یا پوری اپلیکیشن آپ کی ڈاؤن ہو جائے گی، جس کی وجہ سے فاسٹر اپڈیٹس آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی اسپیسیفک سروس میں وداؤٹ کسی ڈاؤن ٹائم کے. ابھی مائکرو سروسز کے جہاں بہت سے فائدے ہیں وہاں پہ مائکرو سروسز کے کچھ چیلنجز بھی ہیں. ابھی مائکرو سروسز سے ہم نے اتنی چیزوں کو پیرالل میں ہینڈل کرنا ہوتا ہے تو تھوڑی سی کمپلیکسٹی آ جاتی ہے. ملٹیپل سروس کو ہم ایک ٹائم پہ مینیج کر رہے ہیں تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے سب چیزوں کو ایک ٹائم میں مینیج کرنا، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ چیزوں کو ڈفرینٹ سروسز کو ہم مینیج کر رہے ہیں، لیکن مونولیتھک میں کیا ہے کہ اپلیکیشن کو مینیج کریں تھوڑا یہاں پہ کمپلیکسٹی آ جاتی ہے ملٹیپل سروسز کی ہینڈل کرنے میں مائکرو سروسز میں. ابھی کیا ڈیٹا مینجمنٹ، اس میں کیا ہے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا مینجمنٹ، ٹھیک ہے. ابھی ہر سروس کے اکراس ہمیں انشور کرنا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کنسسٹنٹ ہے. انٹر سروسز، ابھی ہر سروس کو ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں کم سے کم ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو نیٹ ورک ہے اس کی سپیڈ اچھی ہو، لیٹنسی کم سے کم لیٹنسی ہو تاکہ ایک دوسرے سے جلدی کمیونیکیٹ کر سکیں. ابھی یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ سروسز ہیں تو ہر سروس کو ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ الگ سے مانیٹر کریں کہ کوئی خرابی وغیرہ کسی سروس میں آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے، اس کو ڈیبگ کریں. تو اس کے لیے اسپیسیفک ٹولز ہیں پرومیتھیس اور گرافانا جس کی مدد سے ہم یہ سب کر سکتے ہیں. ابھی اس کی ریئل ورلڈ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ڈفرینٹ کمپنیز نے اس کو اپنایا، تو نیٹ فلکس اس میں ہے ایک کمپنی جس نے 2009 میں اس آرکیٹیکچر کو فالو کیا. سو نیٹ فلکس پہلے مونولیتھک میں تھی لیکن اس کے بعد مائکرو سروسز میں اس نے خود کو شفٹ کیا جب اس کے کمپنی میں یوزر زیادہ ہو گئے ایک ٹائم پہ اسٹریمنگ کو مینیج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یوزرز وداؤٹ کسی بفرنگ کے اسٹریمنگ کر سکیں، تو اس کے لیے نیٹ فلکس نے بھی خود کو مائکرو سروسز آرکیٹیکچر پہ شفٹ کیا. ابھی نیٹ فلکس میں کیا بلینز آف ریکویسٹ ایک ٹائم پہ آ رہی ہوتی ہیں، تو نیٹ فلکس اس کو بلینز آف ریکویسٹ کو وداؤٹ کسی ڈیلے کے ایک ٹائم پہ مینیج کر رہا ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ مائکرو سروسز کی وجہ سے، ٹھیک ہے. ایک ٹائم پہ کتنے لوگ ویب سائٹ میں اسٹریمنگ بھی کر رہے ہوں گے، بلنگ بھی کر رہے ہوں گے، ریکمنڈیشنز بھی یوزرز کو آ رہی ہوں گی کہ کون سی ویڈیو واچ کرے، کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہر چیز ریکمنڈیشن، ویڈیو اسٹریمنگ، بلنگ، ہر چیز ایک الگ سروس میں پیک ہے اور وہ الگ کام کر رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ کام کر رہی ہیں اور اسکیل اپ اسکیل ڈاؤن ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی دوسری چیز ہے اسکیلنگ، ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس یوزر اسٹریمنگ میں اس ٹائم پہ راشا زیادہ لوگ اسٹریم کر رہے ہیں تو ڈائنامکلی اسکیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یوزر کی ڈیمانڈ پہ اسٹریمنگ والی سروس. ابھی اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں مائکرو سروسز آرکیٹیکچر آف نیٹ فلکس. نیٹ فلکس کیسے اس آرکیٹیکچر کو فالو کر رہا ہے، کیسے نیٹ فلکس نے اس آرکیٹیکچر کو فالو کیا. ابھی دیکھیں نیٹ فلکس نا فرنٹ اینڈ بیک اینڈ اسٹریمنگ، بگ ڈیٹا، CI/CD ان سب کے لیے ایک الگ سے سروس یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے. فرنٹ اینڈ میں موبائل کے لیے وہ سوئفٹ یوز کر رہا ہے، JS یوز کر رہا ہے، API کے لیے گراف QL یوز کر رہا ہے. یہ سب انڈیپینڈنٹ سروس ہیں. بیک اینڈ کے لیے وہ سروسز کے لیے وہ یوز کر رہا ہے اسپرنگ بوٹ، ڈیٹا بیسز کے لیے کسنڈرا یوز کر رہا ہے، کاکروچ ڈیٹا بیس کر رہا ہے، MySQL کر رہا ہے، اور میسیجنگ کے لیے اسٹریمنگ کے لیے الگ سے کافکا کر رہا ہے، فلنک کر رہا ہے. اسٹریمنگ کے لیے ویڈیو اسٹریمنگ کے لیے اوپن کنیکٹ کر رہا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ کیشے میں آپ کی پہلے سے
ویڈیو سٹور ہو جاتی ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بفرنگ وغیرہ میں آج زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بفرنگ نہیں ہوتی، اور اس سے جلدی آپ اس کو ایکسیس کر لیتے ہو ویڈیو کو، کیونکہ وہ آپ کے کیشے میں پہلے سے سٹور کر لیتے ہیں اوپن کنیکٹ کے تھرو۔ اور دوسری یوز کرتا ہے الاسٹک ٹرانسکوڈر، جس سے ہم یہ یوزرس کی انالائٹکس پہ نظر رکھتا ہے۔ بگ ڈیٹا کے لیے، ڈیٹا سٹوریج کے لیے وہ یوز کرتا ہے Amazon S3، ڈیٹا پری پروسیسنگ کے لیے فلنک، اپاچی اسپارک، CI/CD پائپ لائن کے لیے وہ یوز کرتا ہے جینکنس۔ اور CI/CD میں بیسیکلی جیسے ہی کوئی انٹیگریشن ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ڈپلائمنٹ میں چلی جاتی ہے۔ انٹیگریٹ ڈپلوائے کرنا پوری ایک پائپ لائن ہوتی ہے، انٹیگریٹ کرو ڈپلوائے کرو، انٹیگریٹ کرو ڈپلوائے کرو، اس کے لیے پھر یہ جینکنس وغیرہ یوز کرتا ہے۔ تو یہ آرکیٹیکچر ہے نیٹ فلکس کا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ساری الگ سروسز ہیں، ایک دوسرے سے الگ کام کر رہی ہیں، یہ ایک الگ آرکیٹیکچر میں بنی ہے۔ ایک سروس کو، فرنٹ اینڈ کو کتنی آگے ڈفرینٹ سروسز میں اس نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا مشکل تو ہے اس کو اس پہ ورک کرنا، لیکن اس کے یوزرز کو بڑے فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ہر سروس ایک دوسرے سے الگ سے کام کر رہی ہے۔